लाइव शुरू हो चुका है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि आज से कुस्मा मुस्लिम युवा क्लब के इस आईडी से पैगाम इस्लाम के एक बज़्म का आगाज़ किया जा रहा है और इसका वक्त 3 बजे रखा गया था, लेकिन किसी परेशानी, किसी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से लाइव 3 बजे नहीं कर सका। उसके लिए मैं तमाम लोगों से माज़रत चाहता हूँ और बड़ी ज़रूरत थी एक ऐसे प्रोग्राम की हमारे इस इलाक़े में जहाँ पे ज़रूरी मसाइल और दीनी बातें रखी जाए जिस प्लेटफॉर्म पे। तो आज से ये प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर आप लोगों की मोहब्बत रही, आप लोगों ने साथ दिया तो इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी और अच्छे तरीक़े से किया जाएगा। उलमाए कराम, मुफ्तियान निज़ाम की तशरीफ़ आवरी होगी और ज़रूरी दीनी मसाइल, वो दीनी बातें हम और आप सब मिलकर के सीख पाएंगे। आइए हज़रात, मैं वक्त ज़्यादा न लेते हुए हमारे साथ कारी शकील अहमद साहब बरकाती जुड़ चुके हैं और हमारे नात खां आमिर साहब वो भी कुछ देर में अभी जुड़ जाएंगे। आइए मैं प्रोग्राम का आगाज़ कुरान मजीद फुरकानुल हमीद से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाएं। अभी गालिबन 4 से 5 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जितना ज़्यादा आप जुड़ पाएंगे, जुड़ सकते हैं, जुड़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे दूसरों तक ये प्रोग्राम पहुँचेगा। और कार्य खैर, नेक बात, दीनी प्रोग्राम को शेयर करना ये भी एक नेकी का काम है। हम और आप बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, तस्वीर और गाने बजाने और न्यूज़ चैनल के बहुत सारे ऐसी चीज़ें, वीडियो वगैरह शेयर करते हैं, तस्वीर वगैरह डालते हैं, जो कि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की तस्वीर, ऐसी तस्वीर डालते हैं जिससे समाज में एक गलत मैसेज पहुंचता है और किसी गंदी तस्वीर को हम लोग शेयर करते हैं जिसका गुनाह हम और आपको मिलता है। हम और आपको चाहिए कि ये जो दीनी प्रोग्राम है, ये जो दीनी प्रोग्राम हो रहे हैं, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने लोगों तक ये बात पहुँचेगी अल्लाह उन्हें भी सवाब अता फरमाएगा और आपको भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। इसलिए जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप पहले अपने वाल से इसको शेयर कर दीजिए ताकि आसानी हो, बात को आगे बढ़ाई जाए। अब मैं चलता हूँ कारी शकील अहमद साहब क़िबला की तरफ, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे नेपाल के बहुत ही बड़े और बहुत बासलाहियत आलिम दीन है, कारी कुरान है। अभी हाल वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे शहर मुजफ्फरपुर में रहते हैं। मैं उनके तरफ चल रहा हूँ। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ साफ साफ पहुँच रही है?
جی جی، آواز مل رہی ہے مجھے آپ کی. میری آواز ماشاء آپ اللہ. تک پہنچ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آپ کی آواز آ رہی ہے. جی لوگ انشاءاللہ جڑ رہے ہیں، غالباً 5 سے 6 لوگ جڑ چکے ہیں. اب جی، اصل میں آج کسما یووا کلب پیج سے جی پیغام اسلام پروگرام کا یہ پہلی مرتبہ آغاز کیا گیا ہے. دھیرے جی دھیرے لوگ جڑیں گے، اور یقیناً ایک ایسے چینل کی ضرورت تھی، ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جہاں سے اسلام کا پیغام نشر کیا جائے. ملک جی نیپال بے میں شک. جس چیز کی ضرورت کافی عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی، آپ نے اس کی طرف قدم کو بڑھایا ہے. اللہ رب العزت اس میں کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور میں ناظرین کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب بھی استفادہ حاصل کر سکیں. انشاءاللہ ٹھیک. اب روزانہ اس پیج سے پیغام اسلام پروگرام کو نشر کیا جائے گا، اور ہر آنے والے دن ایک نئے مہمان کی آمد ہوگی انشاءاللہ عز و جل. بہت اہم پروگرام ہے، لہٰذا میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ برائے مہربانی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں. اب اس پروگرام کا جو اصل مقصد ہے جی وہ یہ ہے کہ دینی باتوں کو، شریعت کے احکام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور ملک نیپال میں جن چیزوں کی ضرورت ہے جی. اس پر جو ہمارے ذمہ داران ہیں، مفتیان کرام، علماء کرام ہیں. وعلیکم السلام. آپ کہاں ہیں؟ ابھی تک آئے نہیں. میں پوری طریقے سے میں ریڈی ہو کر کے وائی فائی نہیں چلاتا ہوں. اچھا اچھا، جوائن نہیں ہو پا رہا ہے. کیا ہوا؟ اچھا، یہ ہمارے شاعر اہل سنت جو ہیں عامر نیپالی صاحب جو ہیں جوائن نہیں ہو پا رہے، جی ان کو جی جی. پریشانی ہو رہی ہے. خیر آپ کوشش کریں، ان کو انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ جو اللہ مانگے گا اس کو دے دیجیے گا، وہ ہو جائے گا. ان کو وہ ایپ کے بارے میں بتائیے نا. چیرم کیا نام ہے وہ ایپ کا؟ کروم میں جا کر کے آپ جو ہے تیاری کیجیے. کروم ہے؟ جی. اب ہم اچھا. لوگ اصل بات کیا ہے نا کہ اس معاملے سے تھوڑا سا بہت زیادہ ہی دور رہتے ہیں، کتاب سے جی جی جی. زیادہ تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے علم میں اتنا نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے، کیسے کیا کرنا ہے. خیر ابھی ہمارے ہاں صحیح بات عامر ہے. بھائی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، جڑ جائیں گے. ہاں، ان کو بتائے، پوچھیے نا ان سے کہ کروم جو ایپ ہے وہاں تک وہ پہنچے کہ نہیں پہنچے. وہاں تک پہنچنے کے بعد ہاں آسانی کے وہ ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کو وہ سماعت بھی کر رہے ہیں اور کمنٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا. انشاءاللہ ہم لوگوں کی بات وہ سن رہے ہیں. وہ کوشش کریں گے کروم میں جا کر کے وہ لنک کو پیسٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پروگرام سے جڑ جائیں گے. جو بھی وہ مانگے گا اس کو الاؤ کر دینا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جی جی جی. نوٹیفیکیشن آئے گا، اس کے بعد جو ہے جی جڑ جائیں گے انشاءاللہ. وہ. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جو ہے اب پروگرام کا آغاز کلام مجید فرقان الحمید کی تلاوت ہو گئی. جی اب جی جی. میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں حمد باری تعالیٰ کے چند شعر میں پیش کروں. ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہو. ارشاد ہو. وہی رب ہے جس نے تجھ کو، کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو
وہی رب ہے جس نے تجھی کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، کہ ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور حضرات، جبریل امین کا کیا عقیدہ تھا میرے سرکار کے متعلق؟ کچھ لوگ یہ فتنہ فساد یہ برپا کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں سرکار کی شان، سرکار کی شان کے متعلق وہ کیا کیا لکھتے ہیں، لیکن جبریل امین کا عقیدہ کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمنی جہاں کے تھالے، کہ یہی بولے سدرہ والے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، کہ سبھی میں نے چھان ڈالے، کہ سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ ہمارے عامر بھائی جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کی کیا پریشانی ہے کہ وہ جڑ نہیں پا رہے ہیں۔ خیر، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، جب تک کہ پروگرام ہوگا آپ کا انتظار ہے۔ آپ دیکھ تو رہے ہیں لیکن جڑ نہیں پا رہے ہیں، آپ کا انتظار رہے گا۔ اور ناظرین، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے۔ آج ہندوستان اور ہمارے نیپال کے ہر علاقے میں ایسے پروگرام فیس بک وغیرہ پہ نعت خوانی کا پروگرام وغیرہ چل رہا ہے، لیکن ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے ایسے پروگرام کی جس میں دینی مسائل سوال آپ کے ہوں اور جواب مدلل و مفصل جواب ہم آپ کو عنایت فرمائیں، ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ہمارے قاری صاحب ہیں، ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے سماج میں آج رائج ہیں، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہم اور آپ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بھی اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو ہم اور آپ اس کو سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ یا گوگل پہ سرچ کرتے ہیں۔ آواز پہنچ رہی ہے قاری صاحب؟ جی جی جی، گوگل وغیرہ پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ قاری صاحب اب اس یوٹیوب پہ جواب، ان کا جو سوال ہوتا ہے اس سوال کا جواب دینے والا وہابی ہوتا ہے، کوئی دیوبندی ہوتا ہے، کوئی مرزائی ہوتا ہے، اور دیگر فرقے کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہماری نوجوان نسل ان کے سوال کے ان کے جواب کو سن کر کے اور وہ اپنے سوال کا جواب سمجھ لیتے ہیں اس کو۔ جی، اکثر خاص طور سے یوٹیوب پہ یہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ جتنے بھی عقائد باطلہ ہیں ان کے کچھ علماء آتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق وہ بہت سارے مسائل کا جواب دیتے ہیں، اور چونکہ ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کیا عقیدہ ہے۔ اب یہ جو سنتے ہیں یوٹیوب، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تو یہ اس کو ہی دلیل بنا لیتے ہیں۔ جی، اصل میں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ان کا رہنما نہیں ہوتا ہے اس وقت، ہے نہیں۔
جب یہ علماء اہل سنت سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، پھر اس مسائل کو وہ کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر علماء جو بتاتے ہیں تب جا کر کے اس پہ ان کا عمل ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ بہت ساری غلطی کر چکے ہوتے ہیں. لہذا جی ایسے پروگرام کی ضرورت ہے کہ جہاں ہماری جماعت کے جو باوقار ہستی ہیں ان کو مدعو کیا جائے، اور سوال و جواب کا ایک پروگرام ہو روزانہ 1 گھنٹے کا. جی اور انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ آگے قدم بڑھائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ عز و جل. ہم انشاءاللہ. کوشش کریں گے اور کہ جتنے نیکسٹ حضرات ہمیں پروگرام میں. دیکھ رہے ہیں ان سے ہماری گزارش بھی یہی ہے کہ ہم نے جی وقت کا ابھی متعین کوئی وقت نہیں کیا ہے، اور آج تو جی خیر 3 بجے آنے والے تھے، لیکن کسی پریشانی کی وجہ سے 4 بجے لائیو آیا ہوں. تو جی اگر جی آپ لوگوں کے نزدیک کوئی بہتر وقت ہو جس وقت آپ لوگ اس پروگرام کو سماعت کر سکتے ہیں بآسانی، تو اگر آپ لوگوں جی کو جی کوئی ایسا کچھ کوئی وقت لگتا ہو تو برائے مہربانی آپ لوگ کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ کون سا وقت جو ہے بہتر رہے گا، جس وقت میں ہم آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور آپ لوگ ہمیں سماعت بھی فرما. جی جی. تو حضرت کی کیونکہ بارگاہ میں گزارش یہ ہے، قاری شکیل احمد جی صاحب برکاتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، کہ جی آج کا کوئی ایک اچھا اور ایک اہم موضوع جو آپ کو بہتر لگے اس موضوع پہ کچھ منٹ آپ گفتگو فرمائیں. جی ضرور انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ناظرین، آج کی اس پیغام اسلام فیس بک لائیو پروگرام سے میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اور آج ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں اور ہمارے معاشرے میں نوجوان طبقہ کی جو حالات ہے ان کو دیکھتے ہوئے میں نے آج کا موضوع لیا ہے اسلام اور شراب. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اس پہ گفتگو کروں گا، جب تک شاعر اہل سنت حضرت عامر نیپالی صاحب قبلہ بھی جڑ جائیں گے. وہ بھی جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں جڑ پا رہے ہیں. خیر، شراب کے تعلق سے جب آپ جاننا چاہیں گے اور جب آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمانے جاہلیت میں شراب لوگ بہت ذوق و شوق سے پیا کرتے تھے، اور شراب گھر گھر میں شراب. لوگ مہمان نوازی کے لیے اگر کسی کو اپنے یہاں مدعو کرتے تو دسترخوان پر شرابیں ہوتی تھی. یہ حالات تھے. ایسے عالم میں جب مذہب اسلام آیا، اسلام مذہب نے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لوگوں کو شراب سے دور کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ شراب ایک ایسی چیز ہے اگر کسی کو اس کی لت لگ جائے، عادت پڑ جائے تو جی وہ جلدی جاتی نہیں ہے. لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو شراب سے لوگوں کو آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ روکنا شروع کیا گیا، یہاں بے تک شک. کہ اس کے پوری طرح حرام ہونے کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا. شراب کا جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا وہ سورہ جی بقرہ کی آیت کریمہ جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں شراب کی حرمت کا حکم تو نہیں دیا گیا، لیکن البتہ شراب کے جو نقصانات ہیں اس کو ضرور بیان کیا گیا ہے۔ شراب یہ 3 ہجری میں غزوہ احزاب کے چند دنوں کے بعد حرام کی گئی، لیکن اس آیت کریمہ میں شراب کے چند نقصانات اور اس کے چند دنیاوی فائدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نفع تو یہی ہے، دنیاوی نفع، کہ شراب سے کچھ سرور و مستی پیدا ہوتا ہے، شراب کے بیوپار سے، شراب کے خرید و فروخت سے مال کا حصول، اور اس کے ذریعے بہت سا مال جمع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کمزور کو تقویت ملتی ہے اور قوت باہ میں مدد کرتا ہے۔ کوئی مایوس ہے، غمگین ہے، شراب پی لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا غم دور ہو گیا۔ تو جی یہ چند دنیاوی نفع ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ ان کے نقصانات ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ ان کے بے شک، نقصانات ان کے نفع سے زیادہ ہے، ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے سے زیادہ ہے، یہ قرآن کہہ بے رہا شک، ہے۔ اب دیکھیے کہ نقصانات کیا ہیں۔ بہت زیادہ نقصانات ہے، مثلا عقل کا زوال، غیرت و حمیت کا زوال، اللہ جی کے ذکر اور نماز سے محرومی، ارکان عبادت میں ہیر پھیر، شریفوں بلکہ سب کی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جانا۔ اور شراب تو انسان کو اتنا بیوقوف بنا دیتا ہے، شراب کے نشے میں انسان اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات شرابی اپنے پیشاب سے بھی کھیلنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک استغفر بزرگ اللہ۔ کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا گزر ایک شرابی کے سامنے سے ہوا، تو وہ جی فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ شرابی شراب کے نشے میں مست ہے اور اپنے پیشاب سے کھیل رہا ہے، اور اپنے پیشاب کو ہاتھ میں لے کر کے چہرے پہ مل رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا، کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے اسلام کو نور اور پانی کو پاک کرنے والا بنایا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بے شک، پیشاب سے کھیل رہا ہے، پیشاب کو چہرے پہ مل رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا، شکر ہے اس ذات کا جس نے اسلام کو نور اور پانی کو پاک کرنے والا بنایا۔ کیونکہ اس کی عقل جو ہے اس وقت زائل ہو چکی تھی۔ اور جی حدیث شریف میں ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی حضرت جعفر طیار کی 4 خصلتوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے شاعر علیہ سنت ماشاء اللہ، حضرت ہمارے عامر شاعر الوطانی ارد صاحب بھی العزیز۔ جڑ چکے ہیں۔ جی جی جی، جزاک اللہ خیر، ماشاء جزاک اللہ، اللہ جی خیر۔ ارے اللہ شکیل ان کی صاحب عمر میں قاری، برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ آمین ثم آمین۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی جعفر طیار کی 4 خصلتیں سنو پسند نا، فرماتا ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ فوٹو اب حضور قدر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار سے دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار سے پوچھا کہ وہ 4 کون سی خصلت ہیں
جسے اللہ رب العزت پسند فرما رہا ہے. تو حضرت جعفر طیار جی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 4 خصلت میرے اندر یہ ہیں. پہلی خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی. پہلی خصلت کیا ہے؟ سبحان میں اللہ نے سبحان کبھی اللہ شراب نہیں پی. سبحان اس اللہ. لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں بے شک. کہ میری عقل اور بھی تیز ہو، اس لیے میں نے کبھی شراب نہیں پی. شراب. یہ پہلی خصلت ہے. سبحان اللہ اور دوسری خصلت بے وہ یہ شک. بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی. سبحان زمانہ بے شک. جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ یہ سب پتھر ہیں، نہ یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ 2 خصلت ہو گئے. اب تیسری خصلت حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا. میں نے کبھی زنا نہیں کیا. زنا نہیں کیا. کیوں؟ کہ میں اسے ہمیشہ بغیرتی کی بات سمجھتا ہوں. اور چوتھی سبحان خصلت اللہ. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیوں؟ کہ واہ. میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا ہوں. سبحان اب اللہ. حضرت جعفر طیار کی ان 4 خصلتوں کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں جسے اللہ تبارک و تعالی پسند فرما رہا ہے. اور پھر بے شک. اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. ہمارے معاشرے کے حالات کیسے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے جو ماحول ہیں ابھی، جب اس کا آپ جائزہ لیں گے تو یہ 4 خصلت، یہ 4 برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہے ہیں. پائی جا لوگ رہی ہے، شراب موجود بھی ہے. پی رہے ہیں، ہے نہیں؟ زنا کی طرف بھی مائل ہو رہے ہیں، جھوٹ جی بھی بول رہے ہیں، ہے نہیں؟ یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں. جھوٹ، زنا، شراب پینا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام بری خصلتوں سے بچائے. اور ایک آمین روایت ثم میں ہے آمین. شراب کے تعلق سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اللہ اس اللہ. جگہ مینارہ بنایا جائے. شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں. اللہ اکبر. اللہ اللہ. ایک قطرہ کنویں میں گر جائے اور کنویں کے اوپر مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں. اور اگر دریا میں شراب کا ایک قطرہ پڑے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں وہاں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں. اللہ اکبر. اللہ اللہ. کس قدر شراب سے نفرت فرما رہے ہیں، ہے نہیں؟ گناہ سے ایسی نفرت جس کا ایمان جس قدر مجلہ ہوگا وہ گناہوں سے اتنا ہی دور رہتا ہے. یقیناً سبحان اللہ. بے یہ شک. تو پہلا حکم اسلام کا نافذ ہوا. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. جس کے بعد بہت سارے لوگوں نے شراب کو پینا چھوڑ دیا، لیکن بعض لوگ اس کے بعد بھی شراب پیتے رہے، ہے نہیں؟ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی، دوسرا حکم نازل ہوا، وہ ہے جی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. یہ دوسرا حکم ہے شراب کے تعلق سے. پہلے جی تو صرف نفع اور نقصان کو بتایا گیا ہے. اب اس آیت کریمہ میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، نماز کے بے قریب شک. نہ جاؤ. اور جب آپ عرب کے جو حالات تھے اس وقت کے، اس کا جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا کہ عرب میں شراب کا استعمال عام تھا، بہت عام تھا شراب. جی اور اس وقت اس حالت میں ڈائریکٹ شراب کو حرام کر دینا، ڈائریکٹ اگر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو جاتا تو لوگوں کے اوپر بہت گرا گزرتا، اس سے اپنے آپ کو دور کرنا بہت مشکل ہوتا. اسلام نے بہت حکمت سے کام لیا اور دھیرے دھیرے لوگوں کو شراب سے دور کیا. پھر شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا، وہ تیسری جگہ سورہ مائدہ میں ہے. جی اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں کئی صحابہ کی دعوت تھی اور کھانے کے بعد شراب کا بھی دور چلا، کیونکہ اس وقت شراب کا پینا حرام نہیں تھا، اس لیے شراب کا بھی دور چلا اور خوب سب نے شراب پیا، اور اسی بیچ مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو اسی میں سے ایک شخص مصلی امامت پہ بڑھے اور امامت فرمائی۔ نماز میں تلاوت کے دوران انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون تلاوت کرنا شروع کی، اور سورہ کافرون میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ لا کو حذف کر کے ما اعبد ما تعبدون پڑھ گئے، جس سے معنی میں تضاد پیدا ہو گیا، معنی بدل گیا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھتے وقت تم کو نیند کا غلبہ ہو جائے تو نماز چھوڑ دو اور جا کر کے سو جاؤ، اور نیند پوری کرنے کے بعد جب ہوش و حواس درست ہو جائے تو نماز ادا کرو۔ تو یہ دوسرا بے شک قاری شکیل احمد صاحب کی گفتگو ہم لوگ سماعت کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں کامنٹ بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ داد و تحسین سے نواز بھی رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اچھی گفتگو ہے، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک اہم پیغام جو ہمارے قاری صاحب جو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یہ شراب جو ہے سرکار نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، بے شک برائیوں کی ماں، بے شک بے شک بے شک برائیوں کی گناہوں کی ایک ماں ہے۔ جی 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 بے شک انسان شراب پینے کے بعد بہت سارے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں انشاءاللہ آگے ہم اسی ٹاپک پہ گفتگو قاری شکیل احمد صاحب کی ہم سماعت فرمائیں گے۔ بہت دیر سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے شاعر ہر دل عزیز، شاعر اسلام عامر نیپالی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، کافی دیر ہو گئے۔ میں ان کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے میٹھی اور پیاری آواز میں ہم لوگوں کو نعت پاک کے چند شعر آپ سنا دیں، تاکہ سامعین جو آپ کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو بھی خوشی حاصل ہو۔ اب یہ جو تیسری آیت کریمہ ہے، اس میں بھی تھوڑی دیر اگر میں بول ہی دوں تو بہتر ہوتا، یا جی جی بول دیں، آواز کیا بولتے ہیں منتشر ہو جائے گا، مائنڈ دماغ ادھر ادھر ہو جائے گا، منتشر ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ بول لیں پہلے، تو بہتر ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو صرف اس کے نفع اور نقصان کا حکم نازل ہوا، پھر نماز سے دور رکھا گیا، اس کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان ہوا۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ پہلے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر دوں کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاس ناپاک ہی ہیں شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم کو بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ شراب اور جوئے میں تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آئے؟ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں چار چیزوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، خمر، میسر، انصاب، ازلام، ان چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ قابل غور ہیں۔ دیکھیے خمر کیا ہے نا؟ خمر کا معنی ہوتا ہے شراب۔ تو کیا اس اب ایک سوال ذہن میں آتی ہے کہ کیا شراب تو کئی طرح کے ہیں، اور شراب کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے نشہ ہے نا، انسان نشے میں مست ہو جاتا ہے۔
تو کیا ان چیزوں کا بھی استعمال کرنا درست ہے یا نہیں، یا وہ چیزیں بھی حرام ہیں، کیا ہے نہیں؟ تو دیکھیے خمر کے تعلق سے حدیث شریف میں ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلو شراب اسکرو فہو حرام، ہر پینے والی چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے، ہر پینے والی چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کلو مسکرن خمر و کلو مسکرن حرام، یعنی ہر نشہ والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے، یعنی تو یہ تو پتہ چل گیا کہ خمر کیا ہے۔ اب ذرا آپ یہ دیکھ لیں کہ میسر ہے نہیں، تو میسر مطلقاً جوا کو کہتے ہیں، میسر مطلقاً جوا کو کہتے ہیں، خواہ اس کی صورت کیسی بھی ہو، صورت چاہے جیسی بھی ہو، مطلقاً جوا کو میسر کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ الشطرنج من المیسر، حضرت علی فرماتے ہیں کہ شطرنج بھی جوا ہے، شطرنج بھی جوا ہے۔ تو پتہ چل گیا خمر ہر طرح کا شراب حرام ہے اور ہر طرح کا جوا بھی حرام ہے، جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا الشطرنج من المیسر، شطرنج بھی جوا ہے۔ اب تیسرا لفظ ہے انصاب کا، ہے نہیں؟ تو انصاب ان پتھروں کو انصاب کہا جاتا ہے جو حرم کعبہ کے ارد گرد نصب تھے اور کفار ان کے لیے جانور ذبح کرتے اور ان کا خون ان پتھروں پر مل دیتے، اور پھر ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ کفار ان پتھروں کا طواف بھی کرتے تھے، جو حرم شریف کے ارد گرد نصب تھے، ہے نہیں؟ کفار جانور ذبح کر کے اس کا خون اس پتھر پہ ملتے اور ایک روایت کے مطابق اس کا طواف بھی کرتے، یہ انصاب ہے۔ اور چوتھی چیز ازلام، ازلام وہ تیر جن کے ذریعے فالیں نکالے جاتی تھی پہلے اس وقت، ہے نہیں؟ اور وہ تیر جن کے ذریعے جوا بھی کھیلا جاتا تھا، اس کو ازلام کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں مقصود، اس آیت کریمہ جو بھی میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، مقصود تو شراب اور جوا کی حرمت قطعی بیان کرنا ہے، لیکن انصاب اور ازلام کو ان کے ساتھ ذکر کر کے ان کی قباحت کو اور زیادہ عیاں کر دیا گیا، ظاہر کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شراب، تیرا ذکر تو جوئے اور انصاب و ازلام کے ساتھ ملا کر کے کیا گیا ہے، بعدً لک و سحقاً، تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا خانہ خراب ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیے شراب کے تعلق سے چونکہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شراب کی حرمت پہ 10 دلیلیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، 2 آیت کریمہ میں نے پڑھا سورہ مائدہ کی۔ حضرت علامہ شامی اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شراب کی حرمت پر 10 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ شراب کا ذکر جوئے، بت اور تیروں کے ساتھ کیا اور یہ سب حرام ہیں، ہے نا؟ پہلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ شراب کا ذکر جوئے، بت اور تیروں کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ سب حرام ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ شراب کو ناپاک فرمایا، شراب کو ناپاک فرمایا اور ناپاک کو حرام ہوتی ہے، یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ شراب کو عمل شیطان فرمایا، یہ شیطان کا عمل ہے اور شیطانی عمل حرام ہے۔ چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ شراب سے بچنے کا حکم دیا اور جس سے بچنا فرض ہو اس کا ارتکاب حرام ہوتا ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ فلاح یعنی کامیابی کو شراب سے اجتناب پر معلق کیا گیا ہے، شراب سے بچنے پر معلق کیا گیا ہے، اس لیے اجتناب فرض ہے اور ارتکاب حرام ہے۔ یہ پانچویں دلیل ہے۔ چھٹی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ شراب کے سبب سے شیطان آپس میں عداوت ڈالتا ہے، شراب کی وجہ سے شیطان آپس میں عداوت ڈالتا ہے اور عداوت حرام ہے، اور جو حرام کا سبب ہو وہ بھی حرام ہے۔
یہ چھٹی دلیل ہے. بے شک. اور ساتویں دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ شراب کے سبب سے شیطان بغض ڈالتا ہے اور بغض حرام ہے. آٹھویں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جی شراب، چونکہ شراب کی وجہ سے شیطان جو ہے نا بغض ڈالتا ہے اور بغض حرام ہے، اس لیے شراب بھی حرام ہے. آٹھویں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. شراب کی وجہ سے شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور اللہ کے ذکر سے روکنا حرام ہے، اس وجہ سے بھی شراب حرام ہے. یہ آٹھویں دلیل ہے. نویں دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ شراب کے سبب سے شیطان نماز سے روکتا ہے اور جو نماز سے رکاوٹ کا سبب ہو اس کا ارتکاب حرام ہے. یہ جملہ قابل غور ہے کہ جو نماز سے رکاوٹ کا سبب ہو اس کا ارتکاب، اس کا کرنا حرام ہے. اور 10ویں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فرمایا، کیا تم باز آئے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ شراب حرام ہے. تو علامہ شامی علیہ الرحمہ نے شراب کی حرمت پر یہ 10 دلیلیں اس آیت کریمہ سے اخذ کر کے پیش کیا ہے. تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ شراب حرام ہے اور اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سارے برائیاں بھی جنم لیتی ہیں. جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، آخری بات میں پیش کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی قاری صاحب کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ لوگ جو ہے شراب کے متعلق لوگوں کے، ہماری سماج میں ایک بات بڑا عام ہے، وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں نشہ حرام ہے اور شراب اس وقت تک، یعنی کہ اگر تھوڑا سا پی لیا جائے جس سے عقل مفلوج نہ ہو تو پھر تھوڑا سا پینا جو ہے حرام نہیں ہے. ایسا مسئلہ بڑا عام ہے، جاہلیت عوام کے نزدیک جو ہے یہ بڑا عام ہے. تو آپ کی بارگاہ میں میں عرض کروں کہ یہ آخری بات آپ کوٹ کر دیں اور اس کے بعد میں سامعین کے حوالے جناب عامر صاحب کو میں پیش کر دوں گا. جی جیسا کہ دیکھیے میں نے پہلے ہی بیان کیا آغاز گفتگو میں ہی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے ہے نہیں، یہ روایت کافی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ شراب کا ایک قطرہ اگر کنویں میں گر جائے تو پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ دریا میں گر جائے اور دریا خشک ہو جائے، قطرہ بھی خواہ کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، ناپاک ہے. جی ناپاک، خواہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، ابھی جو میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو اور بلند آواز سے اعلان کر دو، ہے نہیں، کہ شراب حرام ہے، اس آیت کریمہ کی تلاوت کرو. اور جب وہ غلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے مطابق جا کر کے جب اعلان کیا کہ لوگوں شراب کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو مصطفیٰ سے جا کر کے پوچھ لیں، بلکہ جیسے ہی لوگوں کے کانوں میں آواز پہنچی کہ شراب حرام ہے تو جو لوگ شراب پی رہے تھے، ہاتھوں میں شراب کی بوتل تھی، زمین پہ پٹخ دیا. کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو شراب پی چکے تھے، جو لوگ شراب پی چکے تھے وہ انگلی کو حلق میں ڈال کر کے قے کر دیا اور قے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جسے اللہ اور اس کا رسول پسند نہ کرے اسے ہم بھی پسند نہیں کرتے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان اور اللہ اور اس کے رسول پر جس کا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جس کی حرمت کا اعلان کر دیا، حرام قرار دیا، تو مسلمان کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالی کے اس اعلان پر اپنے سر کو خم کر دے اور شراب سے توبہ کر لے. اس میں مزید کیا کہتے ہیں کہ بچنے کی کوئی صورت تلاش نہ کریں کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے لیے جائز ہو جائے، درست ہو جائے. جی اس لیے کہ شراب جو ہے نا یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے شراب کی حرمت، شراب کا حرام ہونا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے قاری صاحب جو ہیں جواب بھی عنایت فرما رہے ہیں.
اور چونکہ میں قاری صاحب کی بارگاہ میں معذرت پیش کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے، اور جی جی انشاءاللہ ہمارے قاری شکیل احمد صاحب، میں کوشش کروں گا کہ روزانہ ان کو میں اپنے ساتھ جوڑوں اور ان سے دین کی باتیں ہم اور آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور ہمارے شاعر جی اہل سنت عامر نیپالی صاحب قبلہ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، تو میں ان کو آپ سامعین کے حوالے کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سامعین کی بارگاہ میں اپنی میٹھی آواز میں نعت پاک کے چند شعر پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میں السلام سب سے ورحمۃ پہلے اللہ۔ وعلیکم تمام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں، اور ہمارے قاری شمشیر صاحب، قاری شکیل صاحب، ابھی میں شکر گزار ہوں کہ آج کسما یوا مسلم کلب کے اس فیس بک کے ذریعے تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے اور سنانے کا اوسر پردان کیا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی قاری شکیل صاحب کی بڑی زبردست حالات حاضرہ پر تبصرہ فرما رہے تھے، بڑی زبردست آپ نے، کیونکہ آج اس کی ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے۔ آج کے جو بیان ہوئے ہیں اس کی سخت ضرورت بھی تھی، کیونکہ عوام الناس میں جوا اور شراب بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے، اس لیے بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ میں رب کعبہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید نکھار عطا فرمائے حافظ شکیل صاحب کو۔ میں وقت نہیں لیتے ہوئے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند اشعار نعت نبی کا پڑھتا ہوں، اس سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ تو جو چاہے سبحان اللہ۔ میل میرے دل کے دلے یہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تو بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے بہت ہی پیارا کلام کے چند شعر میں انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں۔ ارشاد ہو نوازش۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ارے دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایک عقیدت کا شعر میں پڑھتا ہوں، قاری شکیل صاحب، قاری شمشیر صاحب اور دیگر احباب جو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کی دعائیں لیتے ہوئے، کہ نام آتے ہی ارشاد، کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، ارے تو بگڑتا ہے کہ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے
ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پگلو میں سلائے ہوئے ہیں. اور میرے نبی کا ایک تمام اعجاز میں سے تمام معجزات میں سے ایک معجزہ میں پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان کہ اللہ. حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ. کہ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ. ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. کہ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور قبر کی نیند کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ارے ہم تو محشر میں کہ ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نسبت تیری نسبت کہ تیری نسبت کی بدولت ہی تو ہم جیسے لوگ یا رسول اللہ کہ تیری نسبت کی بدولت ہی تو ہم جیسے لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. اور سر پہ رکھ دیجئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کہ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا. کہ سر پہ رکھ دیجئے کہ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا. کہ غم کے مارے ہیں زمانے کی ستائے ہوئے ہیں. غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. اور آخری شعر میں پڑھتا ہوں کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر. کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر. کہ کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر. ارے اب تو میزان پہ سرکار میرے کہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. دل کو ہم مطلع انوار بنا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب عامر بھائی. ماشاءاللہ بہت خوب. تجلی سے لگا ناظرین
ماشاءاللہ، بہت خوب. جزاک اللہ حضور. ماشاء اللہ آج تو پہلا ماشاء یہ سیشن تھا، اللہ. پہلا ٹرانسلیشن ناظرین، تھا. جی 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 1 گھنٹے کا پروگرام رکھا گیا تھا، چونکہ وقت 4 منٹ رہ گیا ہے اور میں زیادہ جی وقت جی عامر صاحب کو نہیں دے پایا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. کوئی بات نہیں انشاءاللہ حضور، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ. اس پروگرام کو مسلسل چلایا جائے گا، لیکن وقت جی جی متعین انشاءاللہ نہیں دوسری کیا مرتبہ گیا پھر ہے. حاضری ہوگی آپ سب عامر کی بھائی کی. بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے نزدیک کوئی بہتر وقت، اگر کوئی ایسا وقت جس وقت سارے لوگ ہم سے جڑ سکیں کوئی لگے، تو آپ کامنٹس کے ذریعے یا ہمیں ان باکس کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں. اور میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے کامنٹ کر کر کے حوصلہ افزائی کی. ہمارے برادر اکبر، ہمارے بڑے بھائی شیر علی برکاتی صاحب قبلہ، ماشاء وہ اللہ. کامنٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے مولانا صدر عالم صاحب قبلہ اور ہمارے امجد بھائی اور دیگر احباب، بہت سارے کامنٹس آئے ہیں. بڑی حوصلہ افزائی کی آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ عز و جل آئندہ پروگرام جو وقت رکھا جائے گا اسی وقت پہ ہوگا اور بھرپور وقت دیا جائے گا سارے احباب کو. اور میں یہ جاتے جاتے آخری اعلان کر دوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا سوال، کوئی اہم مسئلہ کچھ ہو تو آپ ہمیں ان باکس کے ذریعے یہ کہہ سکتے ہیں. براہ راست آپ کے سوال کا جواب مدلل و مفصل دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. آپ لوگوں کی انشاءاللہ بارگاہ میں گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کی بارگاہ میں یہ پہنچائیں، اور ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی آگے شیئر کریں تاکہ یہ دینی خدمات جو ہم لوگوں نے شروع کیا ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں الحمدللہ. تک پہنچے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین. آمین. 2 منٹ صرف رہ گئے ہیں اب. قاری صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ مختصر سی دعا آپ فرما دے، اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. انشاءاللہ. عامر بھائی کی طرف جو ہے نا، میں نہیں عامر بھائی حضور، سے آپ ہی گزارش کر کر رہا ہوں. نہیں حضرت، آپ ہی دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا ماشاء مولانا اللہ. محمد طب اچھا، ہمارے القلوب عامر بھائی آپ ودوائها دعا فرمائیں. وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہم تمام کو نیکی کی توفیق عطا فرما، برائیوں آمین سے دلوں میں نفرت عطا فرما، نقل کے حق کا اہل سنت والجماعت پہ استقامت عطا فرما، ایمان و عقیدے اللہم. کی حفاظت فرما، دنیا میں رکھ تو ایمان کے ساتھ رکھ اور ایمان ہی پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ اللہم اپنے نیک آمین. بندوں کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کے دلی جائز تمناؤں میں کامیابی و آمین. کامرانی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت آمین التواب ثم آمین. الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول وعليكم اللہ اللہ صلی السلام اللہ وبرکاتہ. ورحمة تعالی الله. علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.